कौन सहारा है? कोई सहारा नहीं। रिश्तेदार और दोस्त, अहबाब, पार्टी, ग्रुप, ये सहारा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, किस तरह लाए? बाप ही नहीं था। दुनिया में आए तो बेबाप क्या है? बाप का जो सहारा किसी के लिए सबसे बड़ा हो सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे पहले, दुनिया में आने से पहले ही महरूम कर दिए गए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी अभी बचपन ही है, मां का सहारा खत्म हो गया। कमजोरी सहारा सही भाई, और कुछ नहीं। अगर हाथ पांव से दुश्मनों के मुकाबले में मदद नहीं कर सकती, एक मोहब्बत और प्यार तो दे सकती है मां। यह खुद एक बड़ा सहारा होता है, वो भी खत्म। दादा ने सर पे हाथ रखा, कुछ दिन के बाद उनको भी बुला लिया, तुम भी आ जाओ, यह सहारा भी खत्म। अब एक सहारा रह गया अबू तालिब का। कुछ दिन वो सहारा काम देता रहा, महसूस किया लोगों ने कि अबू तालिब का सहारा है। आप देखते हैं कि मक्के वाले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको शिकायत होती, भाग कर आते हैं अबू तालिब से, कहते हैं अबू तालिब अपने भतीजों को समझा लो। अबू तालिब जो है एक सहारा बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही यह हुआ कि अभी तो काम आगे बढ़ना है, तो अबू तालिब का भी सहारा उठा लिया गया। और याद देख लीजिए सीरत के अंदर वो वाकया कि अबू तालिब से मक्के वालों ने एक दिन आकर क्या कहा था? कहा था कि अपने भतीजों को तैयार कर लो, कम से कम वो इतना कर ले, हमारे पुतों को पुराना कहे, इतना तो वो कर ले। अगर वो इतना ना कहे, ठीक है वो जो कर रहा है वो करता रहे, सामने अपने दीन, जो भी दीन है उस पर चलता रहे, मगर ये मुखालिफत करता है हमारी, ये करना छोड़ दे। अबू तालिब ने आकर यही कहा, भतीजे तेरी कौम ये बात चाहती है, क्या हर्ज है कि तू इतना मान ले कि उनके तरीके की मुखालिफत छोड़ दे, तू अपने जो तुझे नमाज रोजा करना वो करता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने कहा कि एक सहारा है, समझ में आया? तभी तो दौड़कर आए, गार्जियन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि चचा जान, अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद आ जाए और मुझसे कहा जाए कि मैं इस काम को छोड़ दूं, ये काम न करूं, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। या तो मेरी जान है और ये काम है। अबू तालिब मायूस हो गए और ये दबे लफ्जों में कह दिया कि आप परेशानी न उठाएं, आपको अगर ये फिक्र है अपनी, तो आप अपना हाथ मेरे ऊपर से उठाना चाहें तो उठा लें, लेकिन ये काम तो होता रहेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अबू तालिब को उठा लिया कि भाई ये एक सहारा बना हुआ है अभी लोगों की नजरों में, इसको भी खत्म कर दिया जाए। समझ में आया? फिर एक सहारा बनता है, अगरचे वो उसको सहारा कहा नहीं जाता, वो थे खदीजा का, कि जिसने माल और दौलत कदमों में लाकर डाल दिया। रईसा है मक्के की, हो सकता है कल को कोई यूं ना कह दे कि खदीजा का माल जो है वो अब मोहम्मद को तिरा रहा था। खदीजा को भी उठा लिया। अब रह गए मोहम्मद तने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न किसी का माल आपके साथ है, न किसी की जान आपके लिए सहारा है। मोहम्मद तो दूसरे के लिए सहारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई सहारा नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात सहारा है। तो उन हालात में मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। अगर ताकतें और कुव्वतें हैं तो मक्के वालों के साथ है। ये मैंने सारी तफसील इसलिए बताई, उन जालिमों को अल्लाह समझे कि जिन्होंने ये कहा कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। तलवारें तो दुश्मनों के हाथ में थी, मोहम्मद और उनके साथियों के हाथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम कहां थी? समझ में आया? अगर तलवार पकड़ी भी मुसलमानों ने तो मदीने पहुंचकर पकड़ी। मक्के के 13 साल दौर तो वो गुजरा है कि जिसमें एक मुसलमान के हाथ में तलवार नहीं। तो 13 साल के इस अरसे में अगर इस्लाम फैला है तो फिर कैसे फैला है? इस्लाम तलवार के जोर से। झूठ भी ऐसा कि जो दिन के उजाले में बोला जाए। ताकत वालों के मुकाबले में कहां तलवार उठाएगा, उसकी तो जुबान खोलना मुश्किल होता है। यह है वो दौर। तो अब उस सूरत में मैंने कहा कि वो कहा करते थे, ये हैं अल्लाह के रसूल कि जिनको जो चाहे पत्थर मार दे, जिनको जो चाहे गाली दे दे, और दावा यह है कि अल्लाह के रसूल है, हम अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं, हमारे पास ताकत है कि इनके पास ताकत है। ये थे वो दावे।
بھائی اگر نبی بنانا ہی تھا اللہ کو تو مکے اور طائف کے جو رئیس خاندان کے لوگ ہیں وہ کیا کہیں مر گئے تھے؟ اللہ میاں کو یہ یتیم ہی ملا تھا نبی بنانے کے بعد؟ یہ باتیں کہی جاتی تھی. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بے وقوفو، تم جانتے ہو کہ موسیٰ نبی تھے. کیسے جانتے؟ اس لیے کہ یہود اور عیسائی مکے میں نہ صحیح لیکن گرد و پیش میں رہتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ شریعت کے عالم تھے، دین کے. اس کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی. ان سے میل ملاقات کی وجہ سے بھی، اور اسی طرح سے جو مکے والے تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے، سیریا اور فلسطین، تو وہاں جہاں عیسائی رہتے تھے، کرسچن، ان سے رین میل کی وجہ سے یہ بات جانتے تھے کہ موسیٰ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو موسیٰ کا واقعہ سنایا اور بتایا کہ یوں بتاؤ کہ جب موسیٰ کو نبوت دی گئی تھی، موسیٰ اس وقت کس حالت میں تھے؟ سفر کر رہے تھے مدین سے مصر کو، راستے میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھ کو نبوت ملنے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ تو آگ دیکھ کر گئے کہ میں آگ لے کے آؤں یا کسی سے راستہ پوچھوں. ان کو تو پل بھر پہلے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں. ہم نے اچانک ان سے کہا کہ تم کو نبی بنایا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی اس کے لیے پہلے سے کوئی یہ سیلیبریشن نہیں ہوتا کہ صاحب انویٹیشن بھیج کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی ڈگری دی جا رہی ہے، کانوکیشن ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ ہم تو اس کو بھی جس کو نبی بناتے ہیں اس کو بھی کانو کان پہلے سے خبر نہیں ہوتی کہ مجھ کو نبی بنایا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تب اس صورت کے اندر اگر محمد کو ہم نے نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہے کو پریشان ہوتے ہو کہ کیسے نبی بن گیا؟ یہ ہم بناتے ہیں جس کو نبی بناتے ہیں، اور کسی کو پہلے سے اس کے لیے پبلسٹی نہیں کی جاتی. اسی طرح سے محمد کے لیے بھی پبلسٹی نہیں کی گئی، نبی بنا دیا ہم نے. رہ گئی بات یہ کہ تم اچھے طاقتور ہو یا محمد طاقتور ہیں. موسیٰ کے ساتھ طاقت تھی کہ فرعون کے ساتھ طاقت تھی؟ آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى
فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى صدق الله العظيم. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आयत नंबर 9 से शुरू हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते मैं ये बतला रहा था कि तफसील के साथ इस वाक़े को इस सूरत में लाया गया, उसकी गरज क्या मालूम होती है, क्या हिकमत है, इन वाक़यात के वो कौन से अज्जा हैं कि जिससे अहले मक्का को कुछ बताना मकसूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों को कुछ समझाना मकसूद है। वाक़या कुरान हकीम में जब कोई आता है तो उससे कुछ नताइज निकालने मकसूद होते हैं, कुछ बातें समझानी होती हैं, वरना कोई किस्से कहानी की किताब तो है नहीं। तो यहाँ कुरान हकीम ने इस तफसील के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को यहाँ जो बयान किया है, जबकि इतनी तफसील के साथ और जगह वाक़या नहीं मिलता, तो कोई हिकमत है। तो मैंने बताया था कि इसमें जो नुक्ता जिस बात को समझाना है वो ये कि अहले मक्का जो एतराज़ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ताल्लुक से, दरअसल उन सारे एतराज़ात के जवाब दिए जाने
اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی جو جن حالات سے ان کو سابقہ پڑ رہا تھا، وہ حالات جو ان کے لیے حوصلہ فرسا تھے، حوصلہ افزا نہیں، حوصلوں کو بڑھانے والے نہیں، حوصلوں کو پست کرنے والے، امیدیں قائم کرنے والے نہیں بلکہ امیدوں پر پانی پھیرنے والے حالات تھے، ان مسلمانوں کو بھی کچھ ان واقعات سے کچھ سمجھانا ہے۔ جہاں تک اہل مکہ کے اعتراضات کا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے، وہ چند چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اچانک ایک بچہ کھیلتا کودتا جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد کہتا میں نبی ہوں، کیسے مان لیں کہ صاحب یہ نبی ہو گئے؟ کوئی پہلے سے کچھ کنفرم ہوتی، کچھ پتہ چلتا، کچھ معلوم ہوتا کہ ہاں بھائی یہ شخص جو ہے آگے چل کر نبی بنے گا، تو ذہن پہلے سے تیار ہو، آدمی کو کچھ اندازہ ہوتا ہے پہلے سے۔ اچانک کوئی شخص کھڑا ہو کر میں کہہ دے کہ میں نبی بن جاؤں، سمجھ میں نہیں آتی بات یہ، کیسے مان لیا جائے اچانک اس بات کو؟ کوئی نبی بننا کوئی کھیل ہے کہ کوئی بھی کھڑا اور کہہ دے کہ میں نبی ہوں؟ اس کا جواب دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ بھئی نبی اگر بنایا گیا تو کس کا نبی؟ معمولی فرد کا نبی نہیں، اللہ کا نبی جو رب العالمین ہیں، جو مالک کائنات ہیں، مالک عرش و سما ہیں۔ اللہ کی ذات کے جاہ و جلال کو اہل مکہ بھی جانتے تھے۔ سوال یہ کہ اس ذات کی طرف سے نبی بنے تو اس کے ساتھ کچھ انتظام بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ کیسے بے انتظام نبی ہیں کہ صاحب نہ ان کے پاس کھانے کو ٹکڑا، نہ پینے کو پانی، نہ رہنے کو گھر، نہ پہننے کو کپڑے، اور کوئی دو اوپر سے گالیاں دے دے تو کوئی ان کی طرف سے کوئی جواب بھی دینے والا نہیں۔ ایسے ایک بے سہارا انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی بنائے، یہ دوسری وجہ ہے سمجھ میں نہ آنے کی۔ تو اس کے لیے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور تیسری بات یہ کہ صاحب جس چیز کی دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی عبادت ہو، اور تمام اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس سب کو گمراہی کہتا ہے۔ سوال یہ کہ ہمارے باپ دادا پردادا سگر دادا سبھی گمراہ ہیں، سبھی جہنمی ہیں، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک یہی عقل مند حضرت کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سارے اوپر کی جتنی پشتیں ہیں سب بے وقوف تھے، پاگل تھے، دیوانے تھے، گمراہ تھے، جہنمی تھے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ یہ تھے تین اعتراض جس کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ ان کے اعتراض کو نقل بھی کیا گیا ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی اس موقع پر دیا گیا ہے۔ یہاں اس واقعے کے ذریعے سے ان ساری باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے خاموشی کے ساتھ۔ نمبر ایک تو یہ کہ بتاؤ تم موسیٰ کو نبی تو جانتے اور مانتے ہی ہو، جیسے میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اہل مکہ جو تسلیم کرتے تھے وہ اس لیے کہ نصرانیوں اور یہودیوں کے ساتھ ریل میل، اور نارتھ میں سیریا اور فلسطین اور عراق جو جاتے آتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ تم جانتے ہو کہ موسیٰ نبی تھے، یہ بتلاؤ کہ موسیٰ کی نبوت کے ڈھنڈورے ان کے نبی بنانے سے پہلے کب پیٹے گئے تھے، اس کو ثابت کر دو، تب تم اعتراض کرنا کہ محمد اچانک کیسے نبی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر ایک، یہ تو پہلی بات کا جواب ہوا۔ چنانچہ موسیٰ تو سفر کر رہے تھے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کو تو پتہ نہیں تھا ایک منٹ پہلے بھی کہ میں نبی بننے جا رہا ہوں، بلکہ آگ نظر آئی تو کیا ہوا کہ بھئی آگ پاس دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی راستہ بتلانے والا ہو۔ وہ دنیا کا راستہ بھول گئے تھے، وہاں ان کو دین کا راستہ بتا دیا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ دنیا کے راستے کا رہبر تلاش کرنے گئے تھے، وہاں ان کو خود ہی دین کا رہبر بنا دیا گیا۔ یہ ہوا ہماری طرف سے اس کے ساتھ معاملہ۔ تو دوران سفر جبکہ کوئی اس کے ساتھ انتظام نہیں تھا، ہم نے اچانک اس کو نبی بنایا۔ پھر اس کے ساتھ کون سا لشکر ہمارے طرف سے کیا تھا؟ فرشتوں کا کوئی لشکر اس کو دیا گیا، انسانوں کا کوئی لشکر اس کو دیا گیا، کوئی میگزین، کوئی جو ہے وہ ہتھیار اور اسلحہ کا خزانہ کوئی اس کو دیا گیا، کچھ مال و دولت کا خزانہ اس کو دیا گیا؟ نہیں، ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، خالی ایک لاٹھی۔ اسی لاٹھی کو کہہ دیا گیا کہ اسی لاٹھی کو لے کے چلا جا تو فرعون کے مقابلے میں۔ وہ فرعون کہ جو وقت کی سب سے بڑی طاقت ہے، سمجھ میں آیا؟ فوج اور فرہ ملٹری جس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، جو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہے، اس طاقتور ذات کے مقابلے میں ایک انسان کو جو سفر میں ہے، جس کا نہ اس وقت کوئی گھر ہے اور نہ در ہے، اس کو کہا جا رہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا کہ لاٹھی لے کے چلا جا تو فرعون کے مقابلے پر۔ سمجھ میں آیا؟ تو نبیوں کے ساتھ ہمارا کوئی لشکر نہیں ہوتا، کوئی فوج فرہ نہیں ہوتی، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نبی ہی کی جیت بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دشمن کی جیت ہو جائے،
جیت نبی کی ہوتی ہے. ہماری غیبی مدد ہوتی ہے وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی, وہ مدد ہوتی ہے. سو وہ موسیٰ کے ساتھ بھی تھی, اوروں کے ساتھ بھی تھی, تو پھر کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کے واسطے کہ محمد کے ساتھ بھی ہماری وہ مدد ہے جو تم کو آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے کہ موسیٰ کی مدد کس طرح ہوئی, فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق دریا کر دیا گیا, اور موسیٰ اپنے ایمان والوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور خیریت کے ساتھ چلے گئے. تو یاد رکھنا اللہ کی مدد اسی طرح آتی ہے. اگر تم اسی طرح سے مد مقابل رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, تم نہ جیتو گے, یہی جیتیں گے, چاہے تمہارے پاس کتنا ساز و سامان ہو اور چاہے محمد کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو. یہ اس نقطے کو بتایا گیا. تیسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں, جس توحید اور عقیدہ آخرت کی دعوت دے رہے ہیں, یہ کوئی اس کی اپنی ایجاد نہیں ہے. یہ تو سارے نبی یہی دیتے چلے آ رہے ہیں. موسیٰ کو نبی مانتے ہو, دیکھ لو موسیٰ کو جب اللہ نے نبی بنایا اس سے کس چیز کا عہد لیا گیا تھا, کیا پیغام اس کو دیا گیا تھا, اور کس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو مامور اور مقرر کیا گیا تھا. وہ تم بھی جانتے ہو, نہ جانتے ہو تو ہم بتا دیتے ہیں. ہم جب بنایا تھا تو موسیٰ سے ہم نے کس چیز کا عہد لیا تھا اور کیا اس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہم نے قرار دی تھی. وہی تو نبی اس محمد کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا جس کی وجہ سے تم کو یہ خیال پیدا ہو اور تم یوں چیخو پکارو کیا ہمارے باپ دادا سارے جہنمیوں گمراہ ہیں. باپ دادا کی بات مت لاؤ. موسیٰ جو ہیں وہ نبی تھے, دیکھ لو انہوں نے کس چیز کی دعوت دی ہے, وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہ ہیں وہ کچھ نقطے جو اس واقعے سے بتلانے ہیں. اب چلیے آپ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, اور اے پیغمبر آپ تک موسیٰ کی بات پہنچ چکی ہے کہ نہیں پہنچی؟ کیا پہنچی؟ مطلب یہ کہ پہنچی ہے. ایک ایسا استفہام جو ہے, یعنی سوال, یہ دراصل ذہن کو متوجہ کرنے کے واسطے ہے. یہ مطلب نہیں کہ شاید نہ پہنچی ہو. جیسا ایسی کہا جائے کیوں صاحب کیا میں نے پہلے سے آپ کو نہیں بتلا دیا تھا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا جواب یہ متوقع ہو نہیں صاحب آپ نے تو نہیں بتلایا تھا. جواب متعین کیا ہے, ہاں بتلایا تھا. تو وہی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, کیا اے پیغمبر آپ تک موسیٰ کی بات نہیں پہنچی جب کہ اس نے دیکھا تھا آگ کو. واقعے کو وہیں سے شروع کیا جا رہا ہے جہاں ان کو نبوت مل رہی ہے. فرمایا جب اس نے دیکھا آگ کو تو اس نے کہا اپنے اہل سے, اپنے گھر والوں سے. ان گھر والوں میں کون ہو سکتے ہیں؟ بیوی تو سب سے پہلے آ جاتی گھر والوں کے اندر. ہو سکتا ہے بچے بھی رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ خادم بھی ہو. سمجھ میں آیا, جیسا کہ اسرائیلی روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوشع ابن نون, جس کو جاجوا کہتے ہیں یہ لوگ, حضرت یوشع ابن نون جو بعد میں نبی بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اور وہ خادم بھی تھے, تو وہ بھی ساتھ رہے ہوں گے, واللہ عالم. بہرحال یہاں تو یہ ہے کہ اہل کا لفظ ہے. اہل میں اکیلی ایک بیوی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے تم یہاں ٹھہرو, مجھے محسوس ہو رہی ہے آگ. آنستو انسیت سے ہے. انسیت کے معنی آتے ہیں دل کا کسی طرف متوجہ ہونا, مانوس ہونا جس کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہے وہاں. لعلی آتیکم منہا بقبس, شاید میں تمہارے واسطے وہاں سے کوئی انگارہ لے کے آ جاؤں. سردی کا وقت ہے, کچھ تاپ ہی لیں گے, ضرورت ہے. جیسا کہ بعض مفسرین پتہ نہیں کہاں سے کہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایتوں سے یہ بات لی ہو کہ بچہ ہونے کی امید تھی اور وہ وقت آ گیا تھا اور سردی ہو رہی تھی, اس وقت ضرورت تھی حرارت کی, تو اس لیے وہ آگ جل رہی, تو لاؤ وہاں سے انگارہ لے آئیں گے, تاپ لیں گے, اس سے گرمی اور حرارت حاصل کر لیں گے. تو بہرحال یہ کہ وہ ضرورت ویسی تھی کہ نہیں تھی وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آگ لے آؤں. او اجیدو علی النار ہدا, یا آگ جل رہی تو آگ جلانے والا بھی کوئی ہوگا, تو پھر وہاں کوئی آدمی مجھے نظر آ جائے گا. یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں وہاں آگ کے اوپر کوئی رہنمائی کی صورت میں پالوں, یعنی کوئی راستہ بتلانے والا مل جائے, کیونکہ راستہ بھٹک گئے تھے. صحیح جو راستہ جانے والا تھا مصر کی طرف وہ چھوٹ چکا تھا, کسی اور راستے پر لگ گئے تھے. تو یہ تو اللہ کا انتظام تھا, اللہ میاں نے اس راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے پر لگا دیا. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی رہنمائی مل جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ رہنمائی کی تلاش تھی کہیں کی, مصر تک جانے والے راستے کی. اللہ میاں نے رہبر نہیں, انہی کو رہبر بنایا جنت والے راستے کی, جو اصل منزل ہے ایک انسان کی. یہ اللہ کا کرشمہ ہے.
فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پہنچے اس جگہ پہ کہ جہاں وہ آگ جل رہی تھی، تو وہاں سے ان کو آواز دی گئی۔ قرآن تو اتنا بتلاتا ہے، لیکن مفسرین کہاں سے وہ بات لاتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے جس پہ آگ لگ رہی ہے، اور نیچے آگ نہیں، جھاڑی کے اوپر آگ ہے۔ بھئی یہ کیسے آگ ہے جو نیچے درخت کے نہیں اوپر ہی اوپر آگ ہے، اور پتوں کو آگ لگی اور پتے ہیں کہ گر نہیں رہے ہیں، یہ کیسی آگ ہے؟ تو اس کے قریب جائیں تو آگ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کچھ گھاس پھوس اکٹھے کیے کہ اس کو آگ سے جلا لیں، وہ بھی نہیں جل رہی۔ تو پھر یہ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ وہ آواز آئی۔ یہ بہرحال ایک تاریخی واقعہ، قرآن اس طرح کی زائد چیزوں کو لیتا بھی نہیں، قرآن تو مطلب کی بات لیتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا ربک، میں ہوں تمہارا رب۔ مفسرین یہاں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ ہم یہیں بول رہے ہیں جب یہ آواز ہے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سوال یہ ہے کہ کیسے سمجھا موسیٰ نے کہ ہاں یہ اللہ بول رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہ آواز کا انداز یہی تھا۔ آواز جو ہے اس کے لیے دو باتیں بیان کرتے ہیں واللہ عالم۔ ایک تو یہ کہ اس کے کوئی سمت مقرر نہیں تھی، آواز کوئی آتی ہے تو بھئی ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ آواز چار طرف سے آ رہی، میدان کے اندر چار طرف سے آواز آنا ظاہر ہے کہ یہ غیر متوقع ہے، ورنہ تو اگر بند جگہ میں ہو تو کہہ سکتے ہیں آواز گونج رہی ہے، تو اس واسطے پتہ نہیں چل رہا کہ ادھر سے آ رہی، لیکن وہ تو میدان ہے، اس میدان کے اندر چار طرف سے آواز آنے کے کوئی معنی نہیں۔ تو آواز ایک تو یہ کہ اس کی کوئی سمت نہیں تھی، دوسری بات یہ کہ آواز آتی انسان کے کان اس کو لیتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اس آواز کو، لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا کہ باڈی کا ہر حصہ جو ہے اس آواز کو لے رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جس سے موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ ایک عام آواز نہیں، کوئی غیر معمولی آواز ہے جس کو وہ سن رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع علیک، میں ہوں تمہارا رب لہذا تم جوتے نکال دو۔ انک بالوادی المقدس طوی، اس لیے کہ تم ایک مقدس وادی میں ہو جس کا نام طوی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی یہ ایسی جگہ ہو، یعنی سوال تو یہ ہے کہ کیا جوتے پہن کر کے کسی اچھی جگہ نہیں جا سکتے، یا جوتے پہن کر کے کوئی نیک کام نہیں کر سکتے؟ یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ مسئلہ نماز ہے، بھئی نماز جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھی گئی ہیں، اور جب پڑھی گئی ہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کا جوتوں کے ساتھ صحیح ہونا اور نہ ہونا۔ اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتے ناپاک نہیں ہیں اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے گی، نماز ہو جائے گی۔ یہ یقینی بات ہونی چاہیے کہ جوتے جو ہیں ان کو ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں بتلا دوں کہ آج کل تو خیر ہزار قسم کے جوتے ہیں، کپڑے کے اور صاحب ربڑ کے اور اس کے، لیکن جہاں تک لیدر کا تعلق ہے، لیدر کے تعلق سے اور جوتوں کے تعلق سے فقہاء یہ مسئلہ بتلاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا سورس جو ہے وہ حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل ہے، اور وہ یہ کہ لیدر کے جوتے جو ہیں وہ اگر کسی وقت نجاست لگی بھی ہو اس کے لیے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا زمین پر رگڑا جانا، اس کے تلووں کا، تلوے تو کیا کہتے ہیں، تلے کہتے ہیں نہیں، اس کا زمین سے رگڑا جانا جو ہے اور وہاں سے نجاست کا ہٹ جانا، وہی خود اس جوتوں کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ اسی طرح سے اگر اوپر کوئی ایسے دھبے وبے آ گئے تھے پیشاب کے یا گندے پانی کے، تو اس کا سوکھ جانا اور وقت کا گزر جانا وہی خود ان جوتوں کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بس یہ لیدر کے جوتوں کے واسطے یہ مسئلہ ہے، جو ظاہر ہے کہ ہم لوگ مجتہد تو ہیں نہیں کہ ہم خود اجتہاد کر کے کہیں گے اچھا بھائی پلاسٹک کے جوتوں کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ میں نے کہا کہ لیدر کے اندر ہو سکتا ہے کوئی خصوصیت ایسی ہو، اس لیے جتنا مسئلہ ہے اتنا ہی بیان کر رہے ہیں۔ اگر پلاسٹک کے ہیں تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو پاک کر لینا چاہیے۔ بہرحال جوتے اگر پاک ہیں تو ان جوتوں کے اندر نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ جوتے اگر ناپاک ہیں تو نماز نہیں ہوگی، جیسے کپڑے ناپاک ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو ہوا اور جائز ناجائز ہونے کا مسئلہ، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ صحابہ کے عمل کا جو ہے
اس کا یہی وجہ نکلے گی کہ آپ جائز تھا تو جائز عمل آپ نے کیا. بہت سے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول اور عمل سے جو ثابت ہیں وہ وجہ جواز بتلانے کے لیے. مثلا سب لوگ جانتے ہیں کہ سنت یہ ہے پانی پینے کے تعلق سے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے، یہ تو ہے سنت. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے اور آپ نے اس کے لیے فرمایا بھی ہے. مگر ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے. تب محدثین یہ کہتے ہیں کہ دراصل یا تو یہ کوئی عذر تھا یا وجہ جواز بتلانے کے واسطے. کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا ناجائز ہے. سمجھ میں آیا؟ اس جواز کو بتلانے کے واسطے آپ نے یہ عمل کیا کسی وقت. اس کے معنی یہ ہو گئے فضیلت تو ہوگی بیٹھ کر ہی پانی پینے کے اندر، لیکن اگر کوئی موقع ایسا ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی ریزن ہو، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پانی پینا چھوڑ دیے یا کچھ بھی ہو بیٹھ ہی جائیے. سمجھ میں آیا؟ تب اس صورت میں اس حدیث کے مطابق جواز پر عمل کیا جائے گا. اسی طرح سے مثلا بیٹھ کر استنجا کرنا، پیشاب وغیرہ، یہ ہے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور علاوہ اس کے قسم حکمتیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے اس کے اندر. دوسرے یہ کہ ناپاکی سے اور نجاست سے بچاؤ بھی ہے اس کے اندر. یہ ساری چیزیں ہیں بیٹھ کر کے استنجا کرنے میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل یہ بھی ملتا ہے کہ اتا صبات قوم فبال قائما. آپ کو یاد ہوگا اپنے ملکوں میں محلے بھر کی گندگی لے جا کر جہاں ڈالتے ہیں نا، وہ کہیں وہ جو ٹھکانہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، یہاں محلے بھر کی نہیں بلکہ پورے شہر کی لے جا کے ڈال دیتے ہیں. سمجھ میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں آپ تو امریکن میں بول رہے ہیں، اپنے یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہاں کیا بولتے ہیں؟ خیر وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جو جگہ ہے جہاں گندگی ڈالی جاتی تھی اس کو عربی میں کہتے تھے سباتا. سباتا، سین بے الف اور توئے اور تے. سباتا قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جو جگہ تھی، ایک محلے کی، ایک بستی کے قوم کی، آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہ روایت ملتی. اس میں فقہا بحث کرتے ہیں اس حدیث سے، اور وہی کہتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس لیے وہاں نہیں بیٹھے کہ وہ گندی جگہ ہو، بیٹھنے سے کپڑوں کے خراب ہونے کا احتمال ہو، اس لیے آپ نے یہ کیا. مگر یہ متعین ہے کہ اس سے جواز ضرور نکلا کہ اگر کسی وجہ سے کسی موقع پر بیٹھنے کی نہ ہو تو پھر یہ نہیں کہ پیشاب کرنا ہی ملتوی کر دیجئے، تکلیف میں ڈالیے اپنے آپ کو. بھئی اگر نہیں بیٹھنے کی جگہ ہے تو کھڑے ہو کر سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ صاحب یہ ناجائز اور حرام اس نے کیا. اس لیے میں نے کہا کہ بہت سے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بہت سے قول آپ کے ارشادات جو ہیں وہ اس سے جواز نکلتا ہے، اگرچہ عام معمول آپ کو اس کے خلاف رہا ہو. تو یہاں میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ نماز کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ آپ نے عام طور پر تو جوتے ہی اتارے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی آپ نے جوتوں کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور جوتوں کے ساتھ پڑھنے کی آپ نے اجازت بھی دی ہے، وہ اجازت ہی پر ہوگا. تب یہاں جو کہا گیا وہ کیوں؟ فخلعن علیک. اب یہ باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں گندگی لگ رہی تھی، یہ فضول کی بحث ہے. اصل بات یہ ہے جو کہا وہ یہ کہ ایک ہے کوئی عمل جائز ہونا اور ایک ہے افضل صورت، فضیلت والی صورت. فضیلت والی صورت کیا ہے؟ فضیلت والی صورت یہ ہے کہ وہ جگہ چونکہ مقدس ہے، اس جگہ کا احترام جس طرح سے ہو سکتا ہو وہ احترام کیا جانا چاہیے. احترام یہ ہے کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لاؤ اور اپنے آپ کو اس جگہ کے واسطے تیار کرو. اگر جس طرح سے ہو اسی طرح اس جگہ میں پہنچ گئے تو اس جگہ کے احترام کے خلاف ہوگا. تو وہ تبدیلی لائی گئی کہ بھئی جوتے اتار دو. عام رواج ہزاروں سے سالوں سے اور صدیوں سے اور سنچریز سے اور قرن سے یہ ہے کہ کسی اچھی جگہ میں انسان جوتے پہن کر نہیں جاتا. آج بھی دیکھ لیجئے کہ جوتے پہننے والی قوم کیا ہے، بھئی بستر پہ بھی جوتوں کے ساتھ تھوڑی جاتے ہیں. آخر جوتے اتار کر ہی سوئیں گے نا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کچھ جگہ وہ ہیں کہ انسان جوتے پہن کر نہیں جاتا، اس جگہ پہ جوتے اتارتا ہی ہے، اور چاہے اس کی غرض کچھ بھی ہو. اسلام میں اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی جگہ کے احترام میں جوتے اتار دینا افضل ہے. وہ بات الگ ہے کہ جوتوں کے ساتھ وہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں چونکہ وادی مقدس ہے اس لیے جوتے اتروائے گئے. اسی واسطے فقہاء نے مسئلہ بتلایا
کہ بھائی مسجد میں جب جائیں تو افضل یہ ہے کہ جوتے اتاریے، اچھی جگہ جوتے اتاریے، جوتے اتار کر جائیے، اگرچہ جوتوں کے ساتھ جو ہے وہ نماز بے شک ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنے جوتے اتار دو، بلا شبہ تم مقدس وادی کے اندر ہو جس کا نام طویٰ ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اس واسطے، کہیں کے واسطے، ظاہر کسی کام کے واسطے، کسی رسپانسبلٹی دینے کے واسطے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ استماع کے معنی میں نے ترجمہ، مجھے معلوم نہیں کہ اس میں سب کے ساتھ انگلشی کا ترجمہ ہے، لیکن اردو میں والوں نے کیا ترجمہ کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ صرف یہ کیا ہوگا سنو، لیکن غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، یہ صحیح ترجمہ ہوگا لفظ استماع کا۔ میں نے پہلے بھی کبھی بتایا ہوگا کہ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے سمع، ایک آتا ہے استماع، دونوں میں فرق ہے۔ سمع کے تو مطلق سننے کو کہتے ہیں، چاہے آپ کا انٹینشن ہو یا نہ ہو، اگر بغیر ارادے کے بھی آواز آ رہی اس کو سمع کہیں گے۔ اور استماع جو ہے وہ سننے کے لیے جو آپ کا کانشسنس جو ہے وہ لگنا، وہ ہے استماع، چاہے وہ آپ کو سنائی دے کہ نہ سنائی دے۔ اسی واسطے قرآن حکیم کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو یوں نہیں فرمایا فاسمعوا، نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ اپنا دوسرا کام بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، کان میں آوازیں آ رہی، سماع تو ہو گیا لیکن استماع نہ ہوا۔ وہاں جس چیز کا حکم ہے وہ ہے استماع، مکمل طور پر متوجہ ہو جاؤ سننے کے لیے، اور یہ مکمل طور پر توجہ ہو نہیں سکتی جب تک آپ خود اپنی بھی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش بھی ہو جاؤ۔ اگر تم خود ہی باتیں کرتے رہو گے سماع تو ہو جائے گا مگر استماع نہیں ہوگا، اور مطلوب جو ہے وہ یہاں استماع ہے، یعنی توجہ کرنا سننے کے واسطے۔ اسی لیے جمعہ خطبے میں بھی فقہا اور خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے کس کا جو محل بتلاتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا، اس آیت کا محل بتلاتے ہیں خطبہ جمعہ، وہ کہتے ہیں یہ خطبہ جمعہ کے واسطے یہ آیت اتری ہے۔ تو خطبہ جمعہ کے موقع پر فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خطبہ جمعہ کے موقع پر کوئی بات نہیں کرنی، قطعاً کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور پوری توجہ جو ہے خطیب کی طرف لگا دینی ہے، بھلے ہی آپ کو آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، نہیں بھی آواز آ رہی تو بھی یہ نہیں کہ صاحب چونکہ آواز نہیں آ رہی لہذا اب ہم کیا کریں، ہم باتیں کر رہے ہیں، نہیں، باتیں کرنا اس وقت بھی ممنوع ہے۔ اپنے کان، اپنا دھیان، اپنا دماغ، اپنا فکر جو ہے وہ ادھر ہی لگا دو، اس کا نام ہے استماع، اور خاموش ہو جاؤ۔ وانصتوا فرمایا لعلکم ترحمون، اس سے امید کی جاتی ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ کا رحم جس کو چاہیے اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی واسطے فقہ کی کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی، دو آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں اور خطبہ ہو رہا ہے خطیب کا، تو کسی کو یوں بھی نہیں کہنا چاہیے تم خاموش رہو، یہ بھی ایک کلام ہے، تو تم کہیں کو بات کرنے میں لگ گئے، وہ تو کر ہی رہے تھے، تم نے بھی ایک بات کر لی، تو اشارے سے کہہ دو وہ بات الگ ہے لیکن زبان سے خود مت بولو۔ اتنی پابندی کرائی گئی ہے اس تعلق سے، قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرنے کے تعلق سے۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں فرمایا کہ فاستمع، کیا معنی ہے؟ توجہ سے سنو، غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ کیا وحی کی گئی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہوں اللہ، بلکہ اس کا ٹھیک ایک لفظ اور بڑھا دیجئے، اننی انا اللہ، انی کے معنی میں، انا کے معنی عربی جاننے والے خوب سمجھتے ہیں، میں جب دو لفظ ایک ہی معنی کے لیے آ جائیں تو اس سے تاکید ہوتی مراد، تو اس لیے ترجمہ صحیح کیا ہوگا اس کا؟ میں ہی ہوں اللہ، یہ ہوا، میں ہی ہوں اللہ جس کے میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی، سو میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے واسطے، مجھے یاد کرنے کے لیے میری نماز پڑھو۔ تو کیوں بتایا گیا؟ میں نے ابھی بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ توحید کی، نماز کی، سمجھ میں آیا؟ یعنی مطلب عقیدہ اور عمل، دو چیزوں کی تو دعوت دے رہے ہیں۔ یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام آج سے 1000 سال پہلے جو بات کہہ چکے ہیں، جانے دو اور اس سے پہلے کی بات کو،
مگر موسیٰ کے نبی ہونے کو تم جانتے ہو، اور موسیٰ کی تعلیمات کو تم جا کر اپنے پڑوسیوں سے پوچھ سکتے ہو، یہودی اور نصرانیوں سے، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہ، تو اللہ نے یہی پیغام ان کو دیا تھا، وہی بات تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو 1000 سال کے فاصلہ تم نظر انداز کر کے کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کا جہنم میں جائیں گے، اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ تم خود دو اس کا جواب، محمد سے کیوں مانگتے ہو اس کا جواب؟ یہ ہے مراد۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے واسطے نماز قائم کرو۔ یہاں دو باتیں بتلانی ہیں، ایک تو یہ کہ الصلاح کے معنی، اور دوسرے یہ کہ لذکری جو فرمایا گیا۔ پہلی بات تو لذکری کے لیے میں بتلا دوں کہ تصوف کے نام پر بعض لوگوں نے خوب گمراہیاں پھیلائیں، اور یہاں تک ہوا کہ بعض ان لوگوں نے کہ صاحب ہم بڑے حقیقت والے لوگ ہیں، شریعت والے لوگ نہیں، شریعت عوام کے واسطے، حقیقت خواص کے واسطے، اور یہ ہوتے ہوتے یہ ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز جو ہے وہ عام لوگوں کے واسطے ہے، ہم تو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ 5 وقت جا کر مسجد میں یہ کام کریں، یہ تو ان لوگوں کے واسطے جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے کہ 5 وقت اللہ کو یاد کریں، ہم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمارے سامنے، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں۔ یہاں فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے واسطے ہی نماز ہے، بے وقوفو، میری یاد جو ہے وہ بغیر نماز کے ہو ہی نہیں سکتی، میری یاد کے لیے طریقہ ایک ہی، اور وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک صلاۃ کا تعلق ہے، کیا بتاؤں، عجیب عجیب قسم کے لوگ محقق پیدا ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور وہ ایک صاحب کے آج کل میرے سے خط و کتابت بھی اس تعلق سے چل رہی ہے، وہ یہ کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے، تب اس کا روٹ ورڈ لائے، صلاح اصلی کے معنی یہ ہے، اور وہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ صلاۃ کے معنی میں مختصر کر رہا ہوں، کہیں کوئی لمبی چوڑی بات کروں، صلاۃ کے معنی کیا ہو گئے؟ فالو کرنے کے، اتباع کرنے کے، یہ معنی نکالے۔ لہذا الصلاۃ کے معنی کیا ہو گئے؟ دین پر عمل کرنا، دین کو فالو کرنا، یہ معنی ہو گئے۔ تب اس صورت کے اندر یہ جو نماز آپ ترجمہ کرتے ہیں، اور نماز ایک خاص شکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی پوجا پاٹ نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ پوجا پاٹ کا تصور جو ہے یہ دوسروں کے یہاں، الصلاۃ کے معنی ہے فالو کرنا، تو صلاۃ کے معنی کیا ہو گئے؟ پورے قرآن کو فالو کرنا، سمجھ میں آیا؟ یہ پوری ایک اچھی خاصی، یعنی یہ بات محض یہ نہ سمجھیے کہ آپ زبانی جمع خرچ ہے، یہ نہ سمجھیے کسی بیوقوف نے خط میں لکھ دیا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ لغات القرآن کے نام سے کتاب لکھی گئی، اور اس کے اندر یہ بات کئی صفحے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ الصلاۃ کے معنی چونکہ یہ ہیں، لہذا اس سے مراد یہ ہے۔ عجیب بات ہے، مجھے فرصت نہیں مل رہی ان سے حضرت کو جواب دینے کے لیے، انشاءاللہ دوں گا۔ بات یہ ہے کہ اصل میں ایک ہوتا ہے کسی لفظ کے لغوی معنی، میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، یہاں کیا نام ہے، ہم لوگوں کے پاس صحیح علم اور صحیح علم پہنچانے والی کتابوں کی تو کمی ہے، اور ان کتابوں کے دیکھنے کا ہم کو شوق بھی نہیں ہے، معاف کیجیے۔ ہم لوگ کون سی کتابیں زیادہ بڑے شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ جس میں اینگی بینگی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں بتلا رہا ہوں، اور ایسی تقریروں کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں جس میں دنیا جہاں کی بے تکی باتیں ہوتی ہیں، جو سیدھے سیدھے باتیں کر رہا، کہنا یہ تو دقیانوسی آدمی معلوم ہوتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ، ان کی باتوں کو کہیں کو سننا، جو دنیا، جو آسمان اور زمین کے قلابے ملائے، جو شاعری کرتا ہو، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے تحقیق کی اور فن کی داد دی ہے، یہی باتیں سننے کی بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی لفظ کے لغوی معنی، بعض دفعہ تو اسی لغوی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس لفظ کے کچھ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، اصطلاح کے واسطے جس کو انگلش میں کہتا ہے ٹرمنالوجی، بعض دفعہ کوئی ٹرمنالوجی بن جاتی ہے تو پھر اس لفظ کو اس معنی میں لیا جاتا ہے۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے ابھی میں بتاتا ہوں، اسلام کے معنی، الاسلام جو ہے، اسلام کے اصل معنی ہے کیا؟ فالو کرنا، بلکہ تسلیم اس سے بنا، کیا مطلب؟ اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا، مان لینا، یہ معنی ہے اسلام کے۔ ہو گئی بات؟
قرآن حکیم میں کہیں تو یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، محض مان لینا. اور اسلام ایک خاص مذہب کا نام بھی ہے، سمجھا ہے، جس میں خاص قسم کے عقیدے اور خاص قسم کے اعمال بھی ہیں. کہیں اس معنی میں بھی اس کو لیا گیا ہے. اب اگر اسلام کے ڈکشنری کے اندر معنی لے کر کے اور قرآن حکیم میں سب جگہ وہی معنی لیتے چلے جائیں تو آپ حلیہ بگاڑ دیں گے، سمجھا قرآن کا. آپ دیکھیں جب آ گئی بات تو اسلام کے معنی کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ، اس قرآن شریف کا صفحہ ہے نمبر 566، سورہ الحجرات.